जनवरी से 8वीं तक के स्कूल भी खुल गए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जारी। तालीमी इदारों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया गया है। के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5वीं बार इजाफा। आज से पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.88 इजाफा कर दिया गया। 2 माह में कीमत ₹16.37 फी लीटर बढ़ गई। 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत में ₹11.21 फी लीटर इजाफा हुआ। 2 माह में हाई स्पीड डीजल ₹14.64 फी लीटर महंगा हुआ। 2 माह में लाइट डीजल की कीमत ₹16.37 फी लीटर बढ़ गई। 1 दिसंबर से अब तक मट्टी के तेल की कीमत में ₹14.90 फी लीटर इजाफा हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है आवाम के साथ। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है और खाली पेट्रोल बढ़ने से खाली ये और चीजों पे भी इजाफा होगा। महंगाई भी बहुत बढ़ रही है और इस पेट्रोल से मजीद किराया सवारी दे नहीं रही। तब्दीली तो महंगाई में आ रही है और किसी चीज में नहीं आ रही। इमरान खान हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे क्योंकि ऊब जाए तो हमारा भी कोई ख्याल करे। हम गरीब बंदे स्टूडेंट है, हम खाने के पैसे नहीं होते इधर, तो पेट्रोल और महंगा होते जा रहे। सारा दिन में 400 रुपये नहीं कमाया है। 400 का भी पेट्रोल डाल दूं, क्या करूं? बच्चों का भी क्या, आटा नहीं है, घर में चीनी नहीं है। ये बम्ब गिर रहे हैं जब से खान साहब आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। इजाफा वापस लेने और महंगाई कम करने का मुतालबा। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के 1615 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 33,493 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 34,785 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 4.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पाक फजाइया के खुसूसी तैयारे में बीजिंग से आने वाली वैक्सीन वसूल करेंगे। वैक्सीन आज ही से मुल्क भर में तकसीम होगी। कराची में बॉक्सिंग के एक मैच के दौरान अंधोनाक वाकया। मुक्का चेहरे पर लगने से नॉन प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद असलम जान से चला गया। मोहम्मद असलम को अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जान पर ना हो सका। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल नामी एक तंजीम करा रही थी, जिसे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन गैर कानूनी करार देती है। बॉक्सिंग मैच के दौरान एक बॉक्सर की हलाकत के बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुकाबले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा किसी भी इवेंट के इनेकाद के लिए कवायद और जवाबित फॉलो करना होते हैं। 2 रुकनी कमेटी बनाकर मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े पर पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम का भी गम और गुस्से का इजहार। कहा यूं ही हर कोई बॉक्सिंग इवेंट नहीं करा सकता। बॉक्सर आमिर खान का मेडिकल टीम की मौजूदगी पर जोर। कहा बाउट एक ही वेट कैटेगरी के प्लेयर्स के दरमियान होने चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रेस लगाने वाले 30 ग्रुप सरगर्म। इतवार को सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास तक भी रेस लगाई गई। जीतने वाले राइडर को 30,000 रुपये इनाम दिया गया। राइडर्स खड़े होकर, लेट कर और मुख्तलिफ तरीकों से मोटरसाइकिल चलाते हैं। पुलिस की जानिब से अब तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई कम करने की कोशिश नतीजा खेज हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इक़्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है।
وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مسٹر اسماعیل کا بیان۔ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہا، عمران خان غریب کا خون اور تیل نچوڑ کر ہی دم لیں گے۔ چینی اور گندم مافیا کے ساتھ ساتھ عمران پیٹرولیم مافیا کے بھی سرپرست ہیں۔ وفاقی حکومت تیل مافیا کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے۔ وزیر اعظم اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفا دے دیں تو بہتر ہے۔ کی طرف سے حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سلیکٹڈ وزیر اعظم پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن پر استعفا دینے میں ناکام ہوئے۔ عمران خان باعزت طریقے سے استعفا دے کر منصفانہ انتخابات کے ذریعے جمہوریت کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ امید ہے کہ لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہمارے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں زیر بحث آئے گا۔ حکومت نے اپنے استعفے کی بجائے اپوزیشن سے استعفوں کی فرمائش کر دی۔ مشیر پارلیمانی امور بابر امان نے کہا، ہیلو پی ڈی ایم، آپ کے استعفے کس سال کی 31 جنوری کو آئیں گے؟ اسد عمر نے کہا، جو استعفے منہ پر مارنے تھے وہ کہاں گئے؟ کہیں اپنے ہی منہ پر تو نہیں مار لیے؟ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا، نون لیگ اب بھی استعفوں کے آپشن پر قائم ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم اجلاس میں قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ 4 فروری کو پی ڈی ایم اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ مارچ میں رکھنے کی تجویز دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا مسلم لیگ نون کے 36 رہنماؤں سے زمین واگزار کروا کے 210 ارب روپے ریکوری کا دعویٰ۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ خرم دستگیر کی 9.25 کروڑ روپے کی زمین واپس لے کر پارک بنا دیا گیا۔ چودھری تنویر سے 7 ارب روپے کی اور دانیال عزیز سے 2.5 ارب روپے کی زمین واپس لی گئی۔ لاہور میں کھوکھروں کا 1.5 ارب روپے کی سرکاری زمین پر قبضہ تھا۔ طریقے سے ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، اس کو آپ جس طریقے سے اس کا بے دریغ استعمال اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو سیاسی شخص تو ہے نہیں، آپ تنخواہ دار آدمی ہیں، تو میں آپ کو بڑا واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت حساب آنے والا ہے اور ہم ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے مشیر احتساب شہزاد اکبر کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا، شہزاد اکبر کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا نام ای سی ایل میں ڈلوائیں گے۔ شہزاد اکبر نے کہا، وہ تعلیم کے 5 برسوں کے سوا پاکستان میں ہی رہے اور پاکستان میں ہی رہیں گے۔ مسلم لیگ نون جو شوق پورا کرنا چاہتی ہے کر لے۔ میں اپنی پوری زندگی میں ماں سوائے تعلیم کے جو میرے 5 سال 4 سال 6 سال گزرے ہیں برطانیہ میں تو کبھی پاکستان سے باہر نہیں رہا۔ میں تو میری تمام سکولنگ، میری تمام ایجوکیشن پاکستان کی اور ایک متوسط قسم کی سکولنگ ہے، وہ ساری ہے۔ میں آگے بھی ادھر رہوں گا، تو یہ اپنے جتنے انہوں نے شوق پورے کرنے ہیں وہ کر لیں۔ نون لیگ کی رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے، بزدل سرکاری اہلکار 4 آنے کی نوکری کے لیے حکومتی اعلی کار بن گئے ہیں۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے نام چن چن کر کرپشن کی فہرستوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے بیٹے کی ہاؤسنگ اسکیم میں کارروائی انتقامی کارروائی ہے۔ ایاز صادق نے کہا کہ عمران خان کو فیروز والا کی زمین کا جواب بھی دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ زمان پاک پر خرچ آنے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے۔ گجرانوالہ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والے جعلی پیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج۔ متاثرہ خاتون کے مطابق شوہر سے ناچاکی ہوئی تھی۔ جعلی پیر نے ہیلے بہانوں سے پہلے 22 لاکھ روپے لیے اور پھر تعویذ دینے گھر آ کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ آئی جی پنجاب نے خاتون سے مبینہ زیادتی کا نوٹس لیا تھا۔ وزیر اعظم آج شام 4 بجے عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کی عوام کو وزیر اعظم سے فون پر بات کرنے کی دعوت۔ کہا، آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جوابات ہوں گے۔ ٹیلی فون کی لائنیں شام 4 بجے کھول دی جائیں گی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. اجلاس ایجنڈے کے مطابق سی پیک اتھارٹی بل اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک، اسکرائب ہوٹل پیرس اور PIA کو ملیشیا میں پرواز کی اجازت نہ ہونے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈینیل پرل کیس میں بری ہونے والے احمد عمر شیخ کی امریکہ حوالگی کی خبروں کی تردید کر دی. کہا امریکی وزیر خارجہ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. احمد عمر شیخ کی بریت کے خلاف سندھ حکومت کی درخواست کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی. ڈینیل پرل فیملی اور وفاق بھی اس سماعت میں فریق بنیں گے. بھارت میں مودی کی پالیسیز پر سابق نائب صدر حامد انصاری بھی پھٹ پڑے. کہا بھارت میں مسلمان محفوظ نہیں، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. میانمار میں فوج نے 1 سال کی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے حکمراں جماعت کے ترجمان کا کہنا تھا آنگ سان سوچی صدر اور متعدد اہم رہنماؤں کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ فوجی بغاوت اور اقتدار پر قبضہ ہو رہا ہے. میانمار میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطوں میں خلل. امریکہ اور آسٹریلیا کا منتخب رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ. میانمار میں متنازع انتخابی نتائج کے بعد فوج اور سول حکومت میں سخت کشیدگی تھی. اپوزیشن رہنما نویلنی کی رہائی کے لیے روس بھر میں مظاہرے. پولیس کا کریک ڈاؤن، 4800 سے زائد افراد گرفتار، 80 سے زائد صحافی بھی شامل. امریکہ اور یورپی یونین کی مذمت پیوٹن حکومت نے مسترد کر دی. نویلنی کو گزشتہ ماہ جرمنی سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا تھا. مواخذے کا سامنا کرنے والے سابق امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی قانونی ٹیم کی سربراہی کے لیے 2 نئے وکلا کا اعلان. کہا ڈیوڈ شان اور بروس ایل کیسٹر پائے کے وکیل ہیں. دونوں قابل عزت وکیل میری قانونی جنگ لڑیں گے. ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت 9 فروری کو ہوگی. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی وکیل ٹرمپ کا کیس لڑنے کو تیار نہیں اور ٹرمپ کی قانونی ٹیم کے کئی وکیل ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. صومالیہ کے دارالحکومت موقدیشو کے ہوٹل پر مسلح افراد کا حملہ، 3 افراد ہلاک، 6 زخمی ہو گئے. امریکہ میں کرونا اموات 4.5 لاکھ سے بڑھ گئیں. برطانیہ میں ایک روز میں مزید 587 اموات رپورٹ. ہیلتھ سروس کے لیے فنڈ جمع کر کے برطانوی شہریوں کے دل جیتنے والے 100 سالہ کیپٹن ٹام مور بھی کرونا میں مبتلا. فرانس، اٹلی، جرمنی میں بھی صورتحال خراب. روس میں مریضوں کی تعداد 38,50,000 سے تجاوز کر گئی. جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. محمد حفیظ، شاداب خان، اماد وسیم، فخر زمان اور وہاب ریاض کو ڈراپ کر دیا گیا. آصف علی کی ٹیم میں واپسی، ظاہر محمود بھی منتخب ہو گئے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 11 فروری سے لاہور میں شروع ہوگی. دنیا کی دوسری بلند چوٹی K2 کی مہم جوئی کے لیے کوپیماؤں کی نئی ٹیم نے کمر کس لی. علی سرپارہ اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 فروری سے کوپیمائی شروع کریں گے. موسم بہتر رہا تو 5 فروری کو K2 کی انتہائی بلندی پر قومی پرچم لہرائیں گے. ضلع سانگڑ کے علاقے اچڑو تھر میں اونٹوں کی دلچسپ دوڑ کا انعقاد. خوبصورتی سے سجائے اونٹوں نے جنگل میں منگل کا سما پیدا کر دیا. یا اللہ میرے گھر کی خوشیوں کو سلامت رکھنا.
شادی تو ہماری مجھ سے کرے گا اور میں کروا کے چھوڑوں گا. میرا سکون میرا چین اور برائی کا اچھائی سے لڑائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ صدیوں سے انسان کے لیے آزمائش کا سبب ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جسے خدا پہ یقین نہ ہو. 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پیشکش مجھے خدا پہ یقین ہے کہ کرداروں کو آپ دیکھیں گے مایوسی سے مقابلہ کر دے. ڈرامہ مجھے خدا پہ یقین ہے آج رات سے روزانہ رات 9 بجے نشر کیا جائے گا.